अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। लेक्चरर इस्लामियात और एसएस इस्लामियात, इंस्ट्रक्टर इस्लामियात, असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियात की तैयारी करने वाले तमाम स्कॉलर्स को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने साथ संजीदा और सीरियस हों, क्योंकि मैंने कई लोगों को ये काम कहा है, कई लोगों को मैंने बार बार कहा है। एक महीना हमारा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट थे जो हमारे क्लियर करवाए गए हैं। अब बात यह है कि बंदा कामयाब कौन होता है? कामयाब वही इंसान है जिसने इनफरादी तौर पर और जो शेड्यूल के मुताबिक एक स्टडी थी उसको कर लिया। मैंने जब भी पढ़ाया है पूरी जिम्मेदारी के साथ और बड़े एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर मैंने कोशिश की है। बाकी कमी कोताही मुमकिन है, हर इंसान में होती है, रहती है, मगर हर वो बंदा जो अभी सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है ये कल परेशान होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि हम अभी आपको टू द पॉइंट पढ़ाते जा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं और एक एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको आप तरतीब के साथ लेके चले। और मैंने ये भी कहा था जो सब्जेक्ट डिस्कस किया जाए वही आप टेस्ट में, वही डिस्कशन में, वही प्रेजेंटेशन, वही असाइनमेंट्स वही होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़, हम किसी को काम देते हैं, टेस्ट के मार्क्स कहते हैं, तो अक्सर लोग सुस्ती कर जाते हैं, वो भी नहीं बताते। देखें, ये कोई मुनासिब अमल नहीं है। मेरा मकसद ये है कि इस ग्रुप के मैक्सिमम लोग जो है ना वो टेस्ट क्वालिफाई करें और सिलेक्शन की तरफ जाएं, और इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे। ये मेरा दावा नहीं, इंशाल्लाह पूरी मेहनत भी है आप लोगों की भी, मेरी भी, कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे। बस जिम्मेदारी और एहसास जिम्मेदारी की बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको लेके चले और जो वर्क दिया जाए वो आपके लिए है, उसको आपने कंप्लीट करना है। सो भरपूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अभी जो हम बात, आज हमारा जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है उस पर हमने इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ बात करनी है। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो पीपीएससी के अंदर या किसी भी कमीशन के अंदर जो है ना, ये एक अच्छे खासे मार्क्स का पेपर इसमें से आने वाला होता है। आपको ये बता दें, इस टॉपिक को हमने कल, पहला दिन था, हमने शुरू किया है। ये टॉपिक है दावत व इरशाद। ये तकरीबन हर कमीशन के सिलेबस में शामिल है, चाहे वो पीपीएससी हो, चाहे वो केपीएससी हो, सिंध हो। अच्छा, इसमें से जो सिलेबस आता है वो मैंने आपको कल पहले लेक्चर में बता दिया। तो सबसे पहले तो आपने किताब याद करनी है, जो मैंने करवा दी है, और साथ में आपको मैंने किताब याद के हवाले से कुछ भेज दी है। और ये ज़हन में रखे कि एक नंबर दावत व इरशाद में से किताब याद का कंफर्म आएगा। इसलिए अगर कोई इंसान, कोई दोस्त सुस्ती करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे करता है, क्योंकि इसमें से एक नंबर जरूर आने वाला है। दूसरा, इसमें जो पोर्शन था वो था पोर्शन अहम वाला, वो है अंबिया का तारुफ। अब इसमें हमने आपको पढ़ाया है वो मारूफ नबियों का तारुफ, और इसमें से भी एक सवाल जो है वो आना है। ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु और तमाम अंबिया का तारुफ जो है मुख्तसरन मगर जामे अंदाज के अंदर हमने करवाया भी है। ये आज आपको फिर दोबारा भेज देंगे। आपने इस मुख्तसर तारुफ को जरूर ज़हन में रखना है, क्योंकि एक नंबर का पक्का सवाल इसमें से आएगा। क्योंकि ये दावत व इरशाद वो सब्जेक्ट है जहां पे 5 मार्क्स का पेपर आता है, 5 नंबरों का पेपर आता है पीपीएससी के अंदर। सो हमें इस पे जरूर गौर करना, और कल मैं ये सारा आपको करवा चुका हूं। इसके बाद जो है आपको बता दें कि जो दूसरा पोर्शन है वो आता है दावती तहरीकों का, जो अहम पोर्शन है इस सिलसिले में। उसको हमने देखना है।
دعوتی تحریکیں آج ہمارا یہ بنیادی ٹاپک ہے کہ اس کو ہم نے بڑی تسلی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہی کور کرنا ہے۔ اچھا، دعوتی تحریکیں جو ہے یہ مختلف تحریکیں ہیں دنیا کے اندر جو دعوتی تحریکیں کہلاتی ہیں، اور ان کے ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے بانی کون تھے، یہ یاد رکھنا ہے کہ اس دعوتی تحریک نے کہاں پہ کام کیا ہے، تیسرا اگر کوئی اس کی بنیاد ہے یا اس کے کوئی مشہور لوگ ہیں ہمیں اس کا پتہ ہونا ہے، یعنی کہ اس پورشن میں سے تین چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ ہم ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے جو ہے وہ شروع کرنے لگے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم آپ کو کچھ تحریکوں کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تحریک اخوان المسلمین۔ اچھا، تحریک اخوان المسلمین یہ اکثر لوگ ان تحریکوں کو یا مدارس والے ان تحریکوں کے بارے میں ان کو آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ یہ سلیبس وہاں پہ نہیں پڑھایا جاتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تحریک کس ملک کی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کا تعلق مصر سے ہے، یہ سوال کئی دفعہ آ چکا ہے، اور شیخ حسن بنا جو ہے وہ اس کے بانی ہیں، اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 1928 عیسوی میں مصر کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور مصر کا ایک شہر ہے قاہرہ، ٹھیک ہے، مصر کا شہر قاہرہ یہ اس کا کیپٹل ہے مصر کا، اس کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ زیادہ تر اسی میں سے کوئی سوال آتا ہے۔ تحریک اخوان المسلمین کا تعلق مصر سے ہے، قاہرہ مصر کا کیپٹل ہے، قاہرہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، شیخ حسن بنا نے رکھی ہے، 1928 میں رکھی ہے، اور یہ ابتدائی طور پر ایک سیاسی جماعت کے لحاظ سے تھی، اور اس وقت ترکی مصر میں جو ہے آزادی کی جو جنگ وہ لڑی جا رہی تھی، جنگ سے مراد ایک کشمکش تھی جو اس وقت چلی آ رہی تھی۔ اب یہاں پہ اخوان المسلمین کے ساتھ بہت زیادہ بڑے بڑے علماء جو ہے ان کا ساتھ ان کو ملا، مگر وہاں پہ جہاں پہ ان کو علماء کا ساتھ ملا وہاں پہ ایک جرنیل جو ہے جمال عبد الناصر جو ہے اس نے اس جماعت کو فوجی انقلاب کے ذریعے سے اس نے ایک لادینیت ریاسی جو ہے لادینی ریاست کا قیام کیا مصر کے اندر۔ اب جب یہ ہوا تو اس کے خلاف جو ہے وہ قوتیں کھڑی ہوئی، اور وہ یہی دینی جماعتیں تھیں، اصلاحی تحریکیں تھیں جو اس کے خلاف کھڑی ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ 1954 میں جمال عبد الناصر پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ اب اس قاتلانہ حملے کی ساری ذمہ داری انہوں نے اخوان پہ ڈال دی، اخوان المسلمین پہ۔ اب اخوان المسلمین پہ جب ذمہ داری ڈالی گئی تو ان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں قائدین ہیں ان کو پھانسی دے دی گئی یا پھر ان کو جیلوں کے اندر قید کر دیا گیا، اور اس طرح جو ایک عروج پہ جماعت تھی تحریک اخوان المسلمین وہ اپنے زوال کی طرف چلی گئی۔ اب یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے آج سے کچھ 10 سال پہلے دیکھا ہوگا کہ مصر کے اندر بہت زیادہ پھانسیاں دی گئی تھی، ان لوگوں کا تعلق بھی اسی جماعت کے ساتھ تھا، اور یہی باتیں بنگلہ دیش کے اندر ہوئی جماعت اسلامی کے ساتھ۔ تو جہاں پہ بھی کوئی لادینی قوت آتی ہے وہ دینی اور اصلاحی تحریکوں کو کچل دینے کی پہلی کوشش کرتی ہے۔ تو اس کے بڑے بڑے جو نام ہیں آپ وہ سمجھ سکتے ہیں، سید محمد قطب، اب اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ سید قطب شہید کے بارے میں پی پی ایس سی میں ہر دفعہ سوال آتا ہے، اور ان کی ایک تفسیر ہے جس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے، وہ تفسیر فی ظلال القرآن، یہ تفسیر ہے جس کے بارے میں سوال کر لیا جاتا ہے۔ اور بیسیکلی یہ جیل میں قید تھے سید محمد قطب، جب انہوں نے یہ تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے، جیل کے اندر ہی انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ بعض جگہوں پہ اس کی 30 جلدیں ہیں بڑی معروف، اور آج کل اس کی 8 جلدوں میں یہ تفسیر موجود ہے سید قطب شہید کی۔ اگرچہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی جو ہے وہ امینہ قطب ہے، اور حسن اسماعیل کو بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو
تو یہ ایک مصر سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی اہم جماعت ہے، تحریک اخوان المسلمین، جس کے مقاصد بنیادی طور پر اصلاحی تھے، مگر یہ اصلاحی تحریک کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیاسی تحریک کا بھی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ اب آپ دوسری تحریک دیکھ سکتے ہیں، وہ تحریک ہے سنوسی تحریک۔ سنوسی تحریک، اس کے بعد آپ وہابی تحریک، اس کے بعد آپ تبلیغی جماعت۔ اب یہ مختلف تحریکیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے مختصر مگر جامع انداز میں صرف ان کے بانیوں کے نام اور کس ملک میں تھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ سید ابن علی سنوسی، محمد ادریس اس کا نام، یہ سنوسی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور یہ بنیاد تھی جزائر کے اندر۔ جزائر ایک ملک ہے، وہاں پہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور 1837 میں انہوں نے ایک نظریہ قائم کیا جس تحریک کو جو ہے سید سنوسی نے جلا بخشی۔ تو اس کی بنیادی طور پر سنوسی تحریکی جزائر کے اندر رکھی گئی ہے، اور یہ تحریک جو ہے بنیادی طور پر امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ اور اس وقت حجاز میں جو ایک تحریک تھی وہابی تحریک، یہ اس سے متاثر ہو کر جزائر کے اندر یہ تحریک شروع کی گئی تھی، اور اس کے بانی محمد ادریس ہے، اور جزائر کے اندر یہ تحریک شروع ہوئی ہے، اور اس کی جو متاثر ہے کس سے ہوئے تھے؟ امام احمد بن حنبل، اور اسی طرح جو ہے ابن تیمیہ اور جو ہے عبد الوہاب سے یہ متاثر ہوئے تھے۔ 1859 کے اندر پھر ان کی وفات ہوتی ہے، 1859 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کے بعد ان کا بیٹا تھا سید مہدی، اس نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کو سوڈان کے اندر بھی لے کے گئے، مگر سوڈان کے اندر یہ مضبوط جماعت کے طور پر نہیں ابھری۔ یہ مضبوط ترین جماعت تھی جزائر کی، وہاں پہ اس کا ایک اہم نام اور بڑا کام مشہور تھا۔ اب وہابی تحریک ہے محمد بن عبد الوہاب سے، محمد بن عبد الوہاب، اب اس سے جو اٹھنے والی ایک اصلاحی تحریک ہے، یہ نجد کا رہنے والا تھا اور 703 میں پیدا ہوئے۔ جب عربوں کے اندر مختلف خرافات آئی، عربوں کے اندر مختلف برائیوں نے جنم لیا، تو ان دنوں میں کسی نہ کسی علاقوں میں مختلف اصلاحی تحریکیں جو ہے وہ اٹھ رہی تھی۔ تو اسی دور میں جو نجد کے اندر، یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں حجاز جو علاقہ ہے، وہ حجاز کے اندر ایک تحریک اٹھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اصلاح کا بیڑا اٹھایا جائے اور شرک و بدعات کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ بھی امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل کے مسلک پہ تھے اور ابن تیمیہ کے جو ہے نا ان کے مطابق چلنے والے تھے، انہیں کی چیزوں کو فالو کرنے والے تھے، اور انہوں نے معتزلہ اور قدریہ کی بھی مخالفت کی اور تصوف کی بھی مخالفت کی، شرک و بدعات کو ختم کرنے کا جو غلط رسومات عربوں کے اندر پروان چڑھ رہی تھی، ان رسومات کو ختم کرنے کا جو ایک بیڑا اٹھایا تھا وہ محمد بن عبد الوہاب کے نام سے تھا۔ تو یہ ایک وہابی تحریک جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی، اور اسی لحاظ سے ترکوں کے خلاف جب بغاوت ہوئی تو ان کے خلاف بھی یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ وہابی تحریک کا بانی کون ہے اور یہ کس ملک میں اٹھی ہے، اور اس کی بنیادی مقاصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو واضح کر دیے۔ ویسے یہ ساری تحریکوں کا تعارف آپ مثالی گائیڈ سے دیکھیں گے تو بڑی عمدہ انداز میں ہم نے بہت ساری تحریکوں کا تعارف جو ہے وہاں پہ شامل کر دیا ہے۔ اب آج اگلی جماعت ہے تبلیغی جماعت۔ پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا نام ہے، پوری دنیا کے اندر ایک پھیلنے والی ایک بڑی جماعت ہے جس کو ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ اب تبلیغی جماعت جو ہے بنیادی طور پر اس کے بانی ہے مولانا محمد الیاس۔ مولانا محمد الیاس جو ہے وہ اس کے بانی ہیں۔ یہ برِ صغیر کی آپ کہہ لیں یہ ایک جماعت ہے، تھوڑے مدت میں بڑا کام کیا ہے۔ بنیادی طور پر تبلیغ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کلمہ کی تلقین اور نماز کی اصلاح کے حوالے سے
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے دین کی طرف رکھنے والے یہاں پہ ایک جماعت کا کام ہو رہا ہے۔ باقی اس کا بنیادی مرکز جو ہے وہ رائے ونڈ کے اندر ہے، رائے ونڈ کے اندر اس کا ایک بنیادی مرکز ہے، مگر اس کی جڑیں جو ہے بر صغیر کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، بر صغیر کے سارے جو کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ جماعت پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بانیوں کے نام یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہمارا جو تعارف ہوگا وہ بڑی اہم جماعت ہے، ایک ہے فرائضی تحریک۔ فرائضی تحریک، اچھا فرائضی تحریک کا جو تعلق ہے وہ بنگال سے ہے، وہ بنگال سے۔ اب بنگال جو ہے نا، جب آپ دیکھتے ہیں 1905 سے پہلے کا، 1905 سے پہلے کا، تو بنگال اس وقت ایک اکیلا بنگال تھا، کیونکہ اس میں دو بنگال تھے، ایک تھا مشرقی بنگال اور ایک تھا مغربی بنگال، ٹھیک ہے، یہ دو بنگال تھے 1905 سے پہلے۔ پھر بنگال کی تقسیم ہوئی 1905 میں، اس وقت ایک مشرقی بنگال ٹھہرا اور ایک مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال جا کے پھر بعد میں بن گیا مشرقی پاکستان، مغربی بنگال بن گیا جو ہے ہندوستان کا مغربی بنگال، اور اس کا ایک اہم شہر بن گیا کلکتہ، اور یہاں پہ بندرگاہ تھی چٹاگانگ۔ یہ مشرقی پاکستان یہ بیسیکلی مشرقی بنگال تھا، جس کا بعد میں نام پڑ گیا مشرقی پاکستان، اور پاکستان سے علیحدہ 1971 میں ہوا تو اس وقت اس کا نام پڑ گیا بنگلہ دیش۔ تو یہ بھی آپ کو تھوڑی سی جنرل نالج کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، اس تحریک کا جو تعلق ہے وہ بنگال سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس مشرقی بنگال میں سندربن کا جو جنگل ہے وہ اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا حصہ مغربی بنگال میں بھی موجود ہے، تو مگر سندربن کا جنگل جو ہے یہ بنگلہ دیش کے حوالے سے معروف ہے، اور 1911 کے اندر دوبارہ بنگال کی تقسیم جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تھی، وہ دوبارہ منسوخ ہو گئی۔ اب فرائضی تحریک اصل میں اس کا نام سے آپ جان سکتے ہیں، اس کے بانی ہے حاجی شریعت اللہ، یہ نام یاد رکھنا ہے، یہ سوال آیا ہوا ہے، حاجی شریعت اللہ اس کے بانی ہیں، اور اس کو فرائضی تحریک اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرضوں کی ادائیگی پہ زور دیا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ فرضوں کی ادائیگی جو ہے وہ ہر صورت کی جائے، لہٰذا انہوں نے فرضوں کی ادائیگی پہ جب زور دیا تو اسی بنیاد پہ ان کی تحریک کو فرائضی تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور 1880 میں یہ وہاں پہ پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح ایک ہے تحریک پاسبان اسلام۔ تحریک پاسبان جو ہے اسلام، اس تحریک کا تعلق تھا افغانستان سے، اور اس کے بانی تھا سید جمال الدین افغانی۔ سید جمال الدین افغانی جو ہیں وہ تحریک پاسبان اسلام کے بانی تھے۔ تو آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ تحریک پاسبان کا تعلق کس ملک سے تھا، اور حاجی شریعت اللہ کی تحریک کا نام کیا تھا، اور اس کا تعلق کس ملک سے تھا۔ اگر اتنا یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آپ کی جو ہے وہ کور ہو جائیں گی، اور یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک سوال 2021 کے اندر بھی پوچھا گیا، وہ سوال یہ تھا کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا تعلق کس ملک سے ہے؟ یہ بھی سوال آیا تھا 2021-22 والے پیپر میں۔ تو یہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا تعلق جو ہے وہ ترکی سے ہے۔ یہ ایک ترکی کی سیاسی جماعت ہے، اور اس جماعت پہ یعنی کہ اس جماعت کے حوالے سے ایک ہمارے ایم اے کا پنجاب یونیورسٹی کے اندر تھیسس بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال آیا تھا کہ یہ جماعت کس ملک کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو یہ بتایا گیا۔ اب ہے نورسی تحریک، یہ بدیع الزمان نورسی ہے، اس کے بانی بدیع الزمان نورسی، یہ اس کے بانی ہے،
اور اس تحریک کا تعلق جو ہے وہ ترکی کے ساتھ ہے، یہ بیسیکلی ترکی کے ساتھ منسوب ہے، اور 1873 میں یہ پیدا ہوئے، 1873 میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک، جس کا نام ہے ترکوں کا باپ اتا ترک، اس کا تعلق بھی ترکی کے ساتھ تھا، اگرچہ یہ ایک لبرل ترکی کی بنیاد رکھنے والا تھا۔ اتا ترک یہ دینی اور اصلاحی تحریکیں تھیں، یہ خلافت سے کٹنے والا تھا اتا ترک، اور اس نے جب دیکھا کہ دنیا چونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ قائم تھی، عثمان خان ارطغرل کا جو بیٹا تھا اس کے نام سے، تو جب جنگ عظیم جو ہے اول ہوئی ہے، اس وقت مختلف ترکی کے جو حصے کیے گئے اور ترکی کی تقسیم کی گئی، تو انہوں نے پھر صرف ترکوں کو سنبھالنا مناسب سمجھا، اور اس لحاظ سے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے باقاعدہ طور پر اپنی فوج بنائی، اور ترکی کے جو ابھی ترکی ہے اس کے اوپر اپنا کنٹرول لے لیا۔ بیسیکلی یہ سارے علاقے جہاں پہ اب سعودی عرب دیکھتے ہیں، مصر دیکھتے ہیں، متحدہ عرب امارات دیکھتے ہیں، یہ سارے ایک سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے، مگر جیسے ہی ترکی ٹوٹا، خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور تحریک خلافت جس کے لیے اٹھی تھی، تو اس کے بعد جو ہے ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے، اپنی جو سلطنت ہے وہ قائم کر لی، اور ایسے ہی ہوا کہ وہاں پہ ابن سعود نے عرب کے اندر، حجاز کے اندر اپنی سلطنت قائم کر لی، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہاں پہ کر لی، اور شیخوں نے وہاں پہ حکومت کر لی متحدہ عرب امارات میں۔ تو اس طرح جو ایک سلطنت عثمانیہ تھی وہ بکھر گئی۔ تو نورسی تحریک کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ ابھی ہم مزید کچھ تحریکوں کا تعارف دیکھیں گے، جس کے اندر ہے ایک بڑی معروف تحریک ہے وطنی تحریک۔ اب وطنی تحریک ہے، یہ بھی الجزائر کے اندر ہے، الجزائر آج بھی ملک ہے، اور اس کے عبدالحمید اس کے بانی ہیں، عبدالحمید بارس، یہ اس تحریک کے بانی ہے، اور یہ بھی سنوسی تحریک کی طرح یہ بھی ایک اصلاحی تحریک تھی۔ یہ بھی سوال آ جاتا ہوتا ہے کبھی کہ یہ تحریک کیسی تھی، سیاسی تھی یا اصلاحی تھی، دینی تھی؟ تو یہ ایک اصلاحی تحریک تھی سنوسی کی طرح، اور پھر اس تحریک کی بدولت 1954 میں الجزائر کو آزادی حاصل ہوئی، اس تحریک کے تحت، ٹھیک ہے، الجزائر کو 1954 میں آزادی حاصل ہوئی، اور اس تحریک کی بنیاد وطنی تحریک تھی، عبدالحمید بارس نے رکھی تھی۔ اس کے بعد مہدی تحریک، مہدیہ تحریک جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، مہدیہ تحریک جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک اصلاحی تحریک تھی محمد احمد سوڈانی کی، محمد احمد سوڈانی کی یہ ایک اصلاحی تحریک تھی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بانی کون ہے؟ محمد احمد سوڈانی۔ اب یہ لفظ سے شروع ہو رہا ہے، ہمیں پتا آ رہا ہے کہ اس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ سوڈان سے۔ اس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ سوڈان سے۔ تو یہ سوڈان کی ایک اصلاحی تحریک تھی، اور محمد احمد سوڈانی، اور اس کے بعد جو خلیفہ عبداللہ بنے، عبداللہ ان کے بعد خلیفہ بنے، اور اسی طرح ان کے بانیوں میں حسن ترابی کا نام بھی آتا ہے، حسن ترابی کا نام بھی آتا ہے۔ یہ مہدیہ تحریک تھی جس کا تعلق سوڈان سے تھا۔ اس کے بعد میں بہت مختصر مگر جامع انداز میں بتا رہا ہوں، کیونکہ پیپر کے لیے صرف یہی آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے اور زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے نالج کے لیے پڑھنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ اب اس کے بعد ہے تحریک جہاد، تحریک جہاد۔ اچھا، تحریک جہاد جو ہے آپ کو یہ بتا دیں، یہ بر صغیر کی تحریک ہے، اس کو ہم تحریک مجاہدین بھی کہتے ہیں، تحریک مجاہدین بھی کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک جہاد جو ہے یہ سید احمد شہید کی تحریک ہے، سید احمد شہید کی، اور یہ وہ خاندان چلا آ رہا ہے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ انہی سے خاندان چلا آ رہا ہے، اور اس کو بیس دینے والے حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ تھے،
اور پھر شاہ عبدالعزیز، اور اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کے بعد شاہ اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل شہید یہ تھے۔ اور اگر بانی پوچھا جائے تو یہ آ جائے گا اہم کارکن رکن، اور یہ آ جائے گا شاہ اسماعیل شہید۔ اب یہ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں، آپ کو علم ہوگا کہ 1831 میں جب بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں سے لڑ رہے تھے، تو اچانک اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہاں پہ جب لڑائی ہوئی تو بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں سے لڑتے ہوئے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تحریک جو مجاہدین ہے یا تحریک جہاد ہے، یہ تحریک بھی اپنے ایک زوروں پہ تھی اور بڑی ایک کامیاب تحریک جو ہے اس کے اندر یہ تسلیم کی جاتی ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ افغانستان کی مشہور تحریکوں میں سے وہ تحریک جو ہے پاسبان اسلام ہے، تحریک پاسبان اسلام ہے، اور اسی طرح دیگر تحریکیں بھی آپ کو جو ہے بتا دی گئی ہیں۔ وطنی تحریک بھی ہوگی، تحریک استشراق کہا جاتی ہے اس کے بعد جی۔ اور میرے خیال سے جو بنیادی تحریکیں تھیں وہ ساری آپ کو یہ بتا دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دارالعلوم، تحریک دارالعلوم دیوبند، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے یہ بھی 19ویں صدی کے مشہور مجاہد تھے، اور سہارنپور کے اندر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ اور ایسے ہی ایک تحریک ہے جس کو تحریک آپ خلافت کہتے ہیں، تحریک خلافت مولانا محمد علی جوہر ہے، تحریک خلافت کے بانی مولانا محمد علی جوہر ہیں، جو بنیادی طور پر تحریک شروع کی گئی تھی۔ تحریک خلافت 1914 میں شروع ہوئی ہے اور 1919 میں اس کا اختتام کا اعلان، اور گاندھی نے اس کا اختتام کا اعلان کیا تھا۔ تحریک خلافت تحریک خلافت کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تو اس وقت ترکی کے جو حصے کیے گئے، ترکی ہار گیا کیونکہ انہوں نے اٹلی کا ساتھ دیا تھا، تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ سارا جو ظلم و ستم اور ساری تباہی وہ ترکی کی بھی ہوئی، لہذا ترکی کے وہ مقامات مقدسہ اور خلافت کو قائم رکھنے کے لیے، ارض مقدس کو قائم رکھنے کے لیے جو ایک تحریک اٹھائی گئی تھی وہ تحریک خلافت تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اس تحریک کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مولانا جو ہے شبلی کی تحریک ندوۃ العلماء ہے، آپ اس تحریک کو تھوڑا بہت، مگر وہ پیپر کے اندر اتنی نہیں ہے امپورٹنٹ، تو تحریکوں کا جو مختصر اور جامع جو تعارف تھا وہ الحمدللہ آپ کا مکمل ہوا۔ اب یہاں پہ ایک اور جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ فرقے ہیں، ہم اس کو تحریکیں نہیں کہیں گے، مختلف فرقے ہیں جو ہمارے اس سلیبس کا حصہ ہیں، آپ نے ان کو تھوڑا بہت ضرور دیکھنا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ایک فرقہ ہے، معروف ہے، فرقہ معتزلہ۔ معتزلہ یہ فرقہ عباسی دور میں، چونکہ عباسیوں کے دور میں بہت زیادہ یونانی کتب کے تراجم ہوئے، جس میں بیت الحکمت کا کردار سب سے اہم تھا خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں، اور اس کے بعد مختلف مباحث جو ہیں، مباحثہ ہوتا تھا، اور یونانی کتب کا جب تراجم ہوئے تو اس کے بعد مسلمانوں میں بہت زیادہ فرقے جو ہے وہ بنے، اس میں سے ایک معتزلہ بھی اسی دور کا ہے۔ بنیادی طور پر معتزلہ کا بانی ہے واصل بن عطا، یہ پکا سوال آ جاتا ہے، واصل بن عطا، یہ سوال کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں 99%، معتزلہ کے بارے میں ایک سوال ہے لازمی آ جاتا ہے۔ یہ 80 ہجری میں پیدا ہوا، 131 ہجری میں اس کی وفات ہے، جو امام حسن بصری کے درس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اگرچہ فرقہ معتزلہ اس کی ابتدا تو بنیادی طور پر بنو امیہ خاندان میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مگر آگے جا کے بہت زیادہ فرقے جو بنے، جہمیہ ہے، قدریہ ہے، اور یہ سارے فرقے جو آگے جا کے بنے۔ اب واصل بن عطا جو ہے یہ اپنے استاد حسن بصری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے والے پہ حکم لگانے کے مسئلہ پہ اختلاف ہوا تھا، اور جب حکم لگانے پہ اختلاف ہوا تو یہ اپنے استاد سے الگ ہو کے بیٹھ گئے، اور استاد صاحب نے کہا کہ اعتزل عنا، کہ وہ ہم سے الگ ہو گیا،
وہاں سے اس کا نام پڑ گیا معتزلہ، الگ ہونے والے، ٹھیک ہے، وہاں سے اس کا نام پڑ گیا معتزلہ، اور اس کے بانی یہی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے معتزلہ فرقے کے جو بانی واصل بن عطا تھے، اس کے اوپر یونانی رنگ غالب آیا، یونانی رنگ غالب آیا، اور یہ اتنے مضبوط بنے معتزلی کہ آگے آنے والے جو خلیفہ تھے، جس کو واثق باللہ، متوکل باللہ، یہ جو عباسی خلیفہ تھے، 3 عباسی خلیفوں کا، معتصم باللہ، ان کا جو ہے سرکاری طور پر انہوں نے مذہب اختیار کر لیا تھا، معتزلی ہو گئے تھے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کو مخلوق تسلیم نہ کرنے پر ان کو کوڑوں کی سزا دی گئی، اور جیل کے اندر ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ یہ سرکاری طور پر کوڑے لگائے گئے حضرت امام احمد بن حنبل کو، کیونکہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل اور باقی جو ہے احباب تھے، ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ لہٰذا اس کے بعد معتزلہ جو مشہور ہوئے نا، وہ اپنے اصول خمسہ کی وجہ سے بڑے معروف ہوئے ہیں۔ معتزلہ کے اصول خمسہ بڑے معروف ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اصول خمسہ دیکھیں، جب بھی پیپر میں سوال آ جاتے کہ اصول خمسہ کے حوالے سے ایک افعال خمسہ ہے، ٹھیک ہے، ایک اصول خمسہ ہے۔ اصول خمسہ انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فرقہ معتزلہ جو ہے، ان کے جو 5 اصول ہیں، ان کو اصول خمسہ کہتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے توحید، عدل، تیسرے نمبر پر ہے وعد و وعید، چوتھے نمبر پر ہے المنزلۃ بین المنزلتین، ٹھیک ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ واجب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس لحاظ سے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ تو یہ 5 اصول صرف آپ نے یاد رکھنے ہیں، ان سے کیا مراد ہے یہ بھی تھوڑا بہت آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ اصول خمسہ معتزلی عقائد کے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جو بنیادی طور پر امت میں مختلف فرقے آئے، ان میں اور بھی فرقے موجود تھے، جیسا کہ امامیہ، قدریہ، خوارج، ماتریدیہ، جہمیہ۔ کہ اس دفعہ ہم نے مثالی گائیڈ کے اندر ان فرقوں پہ بہت بات کی، اور بڑے عمدہ انداز کے اندر یہ سارے فرقے ہم نے الحمدللہ وہاں پہ لکھے۔ اب دیکھیں، اس کے اوپر ہم نے تقابل ادیان کے اندر بھی بات کی ہے کہ امامیہ فرقہ کون سا ہے۔ یہ بیسیکلی جو فرقہ جعفریہ کے، ٹھیک ہے، جعفریہ کے امامیہ، اثنا عشریہ، ٹھیک ہے، زیدیہ کے ثانیہ، اسماعیلیہ، یہ سارے کے سارے فرقے ہم نے تقابل میں بات کی تھی۔ ان سب کا تعلق جو ہے فقہ جعفری سے ہے، مگر فقہ جعفری میں آگے مختلف شاخیں ہیں کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ کوئی زیدیہ بن گئے، کوئی اثنا عشریہ بن گئے، ٹھیک ہے، اور کوئی اسماعیلیہ بن گئے، اور کوئی کیسانیہ بن گئے، یہ سارے مختلف فرقے۔ اب امامیہ ہم ان فرقوں کو کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے وہ فالورز جو 12 اماموں کے قائل ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ امامیہ ہے۔ اثنا عشریہ بھی انہیں کو کہیں گے، ٹھیک ہے، اور زیدیہ، امام زید کی جو کرتے ہیں، وہ اس فرقے کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم کے بعد جو خلافت موڑ دی گئی تھی 6 امام کے بعد، تو جو ان کو تسلیم نہیں کرتے، وہ آگے اسماعیل کو جن کو مقرر کیا تھا بعد میں ان کو ملی نہیں تھی، وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر کراچی کے اندر ان کی تعداد اسماعیلیہ کی بہت زیادہ موجود ہے۔ لہذا ان تمام فرقوں کا جو تعلق ہے وہ فقہ جعفریہ سے۔ اس پہ مزید بہت زیادہ ڈیٹیلز میں بات ہو سکتی ہے فرقوں کے بارے میں، مگر ہمیں ان انٹرویو میں بھی زیادہ فرقوں کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں پہ بھی آپ کو زیادہ چیزیں اس کے بارے میں، فرقوں کے بارے میں نہیں پوچھی جائیں گی۔ اب ہے قدریہ۔ فرقہ قدریہ جو ہے بالکل جو تقدیر کے انکاری ہیں۔ آپ قدریہ تقدیر سے انکار کرتے ہیں، انکاری۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ایک قول ہے کہ
انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے افعال میں تقدیر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی، جبکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے افعال کے ساتھ ہماری تقدیر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستے ضرور دکھائے ہیں، مگر ایک تقدیر پہ ہمارا ایک غائبانہ ایمان ہے۔ لہٰذا ان فرقوں کے جب بحث ہوتی ہے تو بہت زیادہ بات جو آگے نکلتی ہے، سمپل سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قدریہ کا جو موقف ہے کہ انسان اپنے افعال کا، یعنی کہ جو انسان کام کرتا ہے، انسان اس اپنے کام کا خود ہی مالک ہے، خود ہی خالق ہے، کہ انسان پابند نہیں ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے۔ انسان خود آزاد ہے، وہ اپنے افعال خود کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آتا ہے خوارج۔ خوارج اصل میں خارجیوں سے نکل جانے والے، اس کا لفظی معنی یہ جنگیں جب ہوئی تھی صفین 37 ہجری میں جب جنگ ہوئی تھی یہ والی، اس کے بعد جب ایک حکم تسلیم کیا گیا تھا حضرت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت عمرو بن عاص جو ہے ان کی طرف سے، ان کی اصلاح پہ، ان کی رائے پہ، کیونکہ کوئی دانا شخص تھے، تو حضرت ابو موسیٰ عشری اور حضرت عمرو بن عاص جو ہے وہ ثالثی بنے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ والے، حضرت ابو موسیٰ عشری حضرت علی کی طرف سے۔ پھر جو تسلیم ہوا تو پھر وہ فیصلہ نہ مانا گیا اور قرآن کو انہوں نے نیزوں پہ اٹھا لیا تھا اور قرآن کو حکم مان لیا۔ اب خارجی اس بات پہ الگ ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ جو ہے حکم کو تسلیم کر لیا، پہلے خود لڑنا بند کیا اور پھر جو ہے ان کو نعوذ باللہ تینوں کو واجب القتل قرار دے دیا، اور پھر ان تینوں نے، خارجیوں نے ہی وہ ایک کام کیا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے اس کے وار سے شہید ہو گئے، رمضان المبارک کے اندر جو شہادت ہوئی۔ اور اسی طرح پھر ابن ملجم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص میں قتل کیا تھا۔ تو ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ ہوا، اور ایسے ہی حضرت عمرو بن عاص پہ، مگر وہ بچ گئے، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ تو خوارج جو ہے 37 ہجری کے بعد الگ ہو جانے والا، اور ان کے خلاف سب سے بڑی جنگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے وہ ہے جنگ نہروان۔ یہ 37 کا آخر ہے اور 38 کا شروع ہے، جنگ نہروان ہے، یہ لڑی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتا ہے ماتریدیہ۔ ماتریدیہ بیسیکلی صرف بحث اس میں بہت زیادہ ہے، میں نے ساری لکھی ہوئی ہے، آپ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ اس میں ماتریدیہ جو ہے عقل کو شریعت پہ ترجیح دینے والے ہیں، عقل کو شریعت پہ ترجیح دینے والے، یہ ماتریدیہ ہے۔ اب بہت زیادہ اختلاف ہے اس کے بارے میں نے وہ اختلاف سارا اپنی کتاب کے اندر نوٹ بھی کیا ہے، تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے تاکہ نہ تھوڑی بہت جو ہے ہماری وہ تیاری اس کی ہو جائے۔ اچھا، خوارج کے جو بانی تھے وہ اشعث بن قیس تھے، اشعث بن قیس، یہ خوارج کے بانی تھے، اشعث بن قیس۔ ان کا بھی یہ ایک کلیم تھا خوارج کا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے، اور ایسے ہی حکم تسلیم کرنا یہ بھی کفر میں آتا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے بھی کبیرہ گناہ کیا، اور امت میں جو اختلاف ہے وہ ان تینوں کی وجہ سے، لہٰذا انہوں نے ان کو شہید کرنے کی جو ہے وہ سازش رچائی۔ اب اس کے بعد آتا ہے جہمیہ۔ اچھا، جہمیہ یہ جو فرقہ ہے نا، جہم بن صفوان کی طرف ہے، اس کے نام سے جہم بن صفوان اس کے نام سے ہے، اور یہ دوسری صدی ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے دور میں آیا تھا، دوسری صدی ہجری میں۔ بیسیکلی یہ بندہ ارسطو سے متاثر تھا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی فلسفی کی بات آتی ہے، فرقوں کی بات آتی ہے نا، تو ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں یونانی فلسفہ ہوگا، کیونکہ یونانی فلسفے نے جب فلسفہ صحیح سمجھ آ جائے پھر تو وہ کمال ہوتا ہے، جب سمجھ نہ آئے تو پھر سب سے بڑی جہالت ہو جاتی ہے، اور جہالت بھی وہ ہٹ درمی والی جہالت ہو جاتی ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی ہے۔ تو جہمیہ فرقہ جو ہے یہ صفات کا انکار کرنے والے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ماننا، اللہ کا عرش ماننا، اللہ کا چہرہ ماننا یہ شرک ہے، لہذا
اس لحاظ سے یہ فرقہ جو ہے وہ معروف ہے، یہ صفات کے انکاری ہے۔ اب ایک ہے فرقہ مرجیہ، فرقہ مرجیہ۔ مرجیہ جو ہے یہ بھی ایک بڑا معروف ہے، اور اس میں ان کے جو اقوال ہیں وہ بھی بڑے سننے والے ہیں۔ نجات کے لیے وہ مرجیہ کہتے ہیں نجات کے لیے عمل ضروری نہیں، عمل ضروری نہیں، یہ ان کا کلیم ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایمان کافی ہے، اگر آپ کا ایمان ہے تو نجات ہو جائے گی، عمل ضروری نہیں ہے۔ مگر اب یہاں پہ دیکھیں کہ بد کرداری اور بدکاری، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایمان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اگر انسان بد کردار ہے یا بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان کا کچھ نہیں جاتا، وہ انسان کا عمل ہے۔ لہذا نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے وہ عمل ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ تو اس کی جو کنٹروورشل ہے چیزیں ہیں وہ ساری قرآنی آیات سے ہیں، تو وہ ایک واضح ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑے فرقے۔ اور روافض، آخری جو چیز ہے رافضی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ فرقہ ہے جو غالی فرقہ ہے، جو نعوذ باللہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے بارے میں مختلف الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، وہ یہ والا فرقہ ہے رافضی، روافض ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ معروف فرقے ہیں جو امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ مختلف ادوار میں وہ آئے، اور انہوں نے اپنی اپنی چھاپ چھوڑی، اور آج بھی جو ہے ان کے اوپر جو بحث اور باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور چیزیں آپ کو پہلے لیکچر میں پڑھا دی گئی ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ باقی آپ نے اصول دعوت والی وہ آیت بھی میں نے آپ کو شروع لیکچر میں پڑھا دی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ۔ یہ سوال بڑا آتا ہے کہ اصول دعوت کس صورت میں؟ سورہ نحل کے اندر کتنے اصول ہیں؟ 3 اصول ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اور باقی دعوت و ارشاد کا معنی، کتابیات، انبیاء کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے۔ اب یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کے لیے سورہ ہود کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ سورہ ہود میں کوئی ایک سوال 80% یہ چانسز ہوتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے سارے واقعات وہاں پہ موجود ہیں، لہذا وہاں پہ سوال ہو سکتا ہے۔ چنگاڑ کا عذاب جیسے یہ سوال آیا تھا، اور قوم عاد پہ یا ہود علیہ السلام کی قوم پہ وہ 7 دن اور 8 راتوں کا جو ہوا کا عذاب ہے وہ آیا تھا۔ چیخ کا عذاب کس پہ آیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کون سی قوم کرتی؟ قوم شعیب تھی، ٹھیک ہے، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، یہ والی آیت، یعنی کہ یہ جو معروف انبیاء کا ذکر سب سے زیادہ ہود کے اندر ہے، یا سورہ ہود کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ کو نوٹس اور لیکچر بھیج دیے گئے ان کو تیار کر لیں تو یہ آپ کی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جو مختلف تحریکیں ہیں اس کا ضرور پتہ ہونا چاہیے، ابھی 2-4 چھوڑ بھی دی ہوگی، ممکن ہے ہم نے چھوڑ بھی دی ہوگی، مگر پیپر ان میں سے نہیں آتا۔ پھر بھی آپ کو طریقے علی گڑھ، جیسے کہ طریقے علی گڑھ کا تعلق سر سید احمد خان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور طریقے ندوۃ العلماء ہے اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ بڑی بڑی اصلاحی اور دعوتی تحریکیں، اس کے بارے میں بانی کہاں پہ بنی اور کب بنی، اور ان کا موٹو جو مقصد کیا تھا، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کامیاب فرمائے۔ دعوت و ارشاد کے اندر صرف اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ پیپر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، بس یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کام کرنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دقت کوئی نہیں ہے، آپ لوگ جب کام نہیں کرتے تو پھر مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا ذمہ داری، کوشش، لگن کے ساتھ لگے رہیں، کیونکہ جب تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا، پیپر لیٹ ہوتا ہے، تو پھر ہمارے اندر سستی کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست شروع ہو جاتی ہے، پھر آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں آج، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ اس سے بھی بچنا ہے، اور تسلسل کے ساتھ ایک ردم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرا، اس کے بعد ہم ایک شیڈول بنانے جا رہے ہیں، اس کو بھی ہم طے کرنے جا رہے ہیں۔ میرا ارادہ تھا، ایک تو ہم جتنے پیپر ہو چکے ہیں ہم نے پڑھا دیے ہیں، اس کے ٹیسٹ لیں گے، اور نیا سیشن چونکہ ہم نے بھی ایک شروع کرنا ہے، وہ ابھی ہمارا سیشن اسی کے ساتھ شروع ہو جائے گا، تو دہرائی سیشن یہ ویک پورا ہوگا جس کے اندر آپ کی دہرائی ہوگی اور کل بھی ٹیسٹ ہوگا۔ مگر ہم نے یہ کیا ہے کہ الیکشن والے 2 دن چھوڑ کے، ایک دن پہلے اور ایک دن الیکشن والا چھوڑ کے، اس کے آگے پیچھے ہم 5 کلاسز رکھیں گے جو آپ کے گروپ ایڈمن لیں گے، ایک دن دیں گے۔ پہلے ایک دن اس پہ ڈسکشن ہوگی، اس پہ بات ہوگی، اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ ہم دہرائی سیشن اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگ لگے رہیں۔ میری ابھی بھی ڈیوٹی آ گئی ہے، تو ہمیں ان دنوں میں بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے میں نے بھی یہ کلاسز ان 7 دنوں میں 8 دنوں میں کوئی نہیں رکھی، کیونکہ مجھے صبح بھی جانا ہے اسی سلسلے میں
اس لحاظ سے آپ لوگ ذمہ داری کے ساتھ کام کریں، اور انشاءاللہ ایک بہترین شیڈول جو ہے وہ آپ کو ایک دو دن کے اندر مل جائے گا۔ تو کل آپ کا دعوت ارشاد کا ٹیسٹ ہوگا، آپ اس کو تیار کیجئے گا، اور اسائنمنٹس کے ٹاپک اسلام اور اکنامکس کے اور دعوت ارشاد کے، یہ دونوں میں سینڈ کروں گا آپ کو اس ویک میں، اور آپ نے اس کو 10-11 فروری تک آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ چھٹیاں ہیں تو اس کے دوران آپ ورک کر سکیں۔ دہرائی کو دہرائی سمجھیے گا، یہ موقع سمجھے گا کہ آپ کو ایک دفعہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے، یاد کرنے کا موقع مل گیا، اور ٹیسٹ ابھی لیٹ ہے، تو اس لحاظ سے جتنی تیاری اچھی ہو جائے وہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔